مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بنے تشنگا اگر آب جویت از جہاں آب ہم جویت بعالم تشنگا. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پیاسے لوگ دنیا میں پانی کو تلاش کرتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے. بتاؤ کیسا پیارا شعر ہے، اس سے کیسی محبت ٹپک رہی ہے، کیسی امید باندھ جاتی ہے کہ اگر ہم شیخ سے محبت کریں گے تو شیخ خود ہم کو تلاش کرے گا اور شیخ بھی ہم سے محبت کرے گا. میں چند منٹ کے لیے کہے جاتا تو حضرت پوچھتے تھے کہ بھائی حکیم جی کہاں ہے گئے. کیا مزہ آتا تھا، واہ کیا مزہ آتا تھا کہ بابا تلاش کر رہے ہیں. لوگ معشوق بننا چاہتے ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ عاشق بن کے رہو، معشوقیت چھوڑ دو، ورنہ پیمائش دینی پڑے گی کہ گردن کتنی لمبی ہے، سینہ کتنا چوڑا ہے، ناک چپٹی تو نہیں ہے، آنکھیں کیسی ہیں. تمہارے ہر خوبی میں فی نکل سکتی ہے، فی کہ تم نے نماز صحیح ادا نہیں کی، روزہ صحیح نہیں رکھا، تم اللہ کے عظمت کے شایان شان بندگی نہیں کر سکتے. عاشق بننے میں کچھ ناپ تول نہیں. اللہ عاشق رہتا کو معشوقের সমস্যা আছে আমি হিসাব দেওয়া লাগে. नाक कैसी हो, आंखें कैसी हो, चाहे रंग पक्का हो या बस आपका आशिक न कच्चा हो. आशिकों को कोई पैमाइश नहीं, आशिक तो কোনো মাপজোক নেই, যে কেউ আশিক হতে পারে. মাশিক হতে গেলে কি লাগে, অনেক মাপজোক লাগে. सरापा आयब होते हुए भी तुम अल्लाह की मोहब्बत कर सकते हो और कह सकते हो कि आय अल्लाह मुझको कोई खूबी नहीं है लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ. आपकी मोहब्बत को अल्लाह ताला नहीं टकराएगा. उसी को मौलाना ने फरमाया कि अगर प्यासे लोग पानी को ढूंढते हैं कि पानी कहाँ है तो पानी भी अपने प्यासों को तलाश करता है. देखो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा किसने मोहब्बत की, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने. जब उन्होंने जंग उहद में खून मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहते देखा तो सिद्दीक अकबर ने तलवार निकाली, काफुरी की तरफ चपटे, ऐलान किया कि आज या तो सिद्दीक शहीद हो जाएगा या फिर एक काफिर को नहीं छोड़ूंगा. मुझसे खून नबूवत नहीं देखा जाता, ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है कि मैं अपने पैगंबर का खून देखूं. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चपट कर उनके पकड़ लिया और फरमाया सामने सैफ है, ऐ सिद्दीक अपने तलवार को नियाब में रख ले. अल्लाह तुफजिअना बिनफ्सिक, अपनी शहादत से मुझको जुदाई का गम ना दे, अपनी शहादत से मुझको जुदाई का गम ना दे. तुम शहीद की लानता को गिरे पहले पेफासा पानी बेटे को दे. मालूम हुआ कि पैगंबर सिद्दीक की हयात का आशिक होता है, पैगंबर सिद्दीक की हयात का आशिक होता है, क्योंकि सिद्दीक कार नबूवत की तकमील करता है, सिद्दीक कार नबूवत का तकमील करता है. सिद्दीक मध्ये गेला तो कार नबूवत तकमील कर गया. इसलिए सिद्दीक की जिंदगी शहीद से अफजल है, सिद्दीक की जिंदगी शहीद से अफजल है. बोला से मिनन नबीयीन और सिद्दीकीन और शुहदा पर है. मिनन नबीयीन और सिद्दीकीन और शुहदा सालिहीन की तरतीब बता रही है कि सिद्दीक का दर्जा शुहदा से ज्यादा है. तो मौलाना फरमाते हैं कि पानी भी अपने प्यासों को तलाश करता है. इसकी दलील कुरानी युहिब्बुहुम है. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदू से मोहब्बत करता हूँ. बंदा अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह करे, बंदा मोहब्बत करे. उसके बाद फरमाया वयुहिब्बुनहु कि मेरे बंदे भी मुझसे मोहब्बत करते हैं. क़द्दम अल्लाह ताला मोहब्बत अला मोहब्बत इबादी, क़द्दम अल्लाह ताला
محبت ہو علی محبت عبادی لیعلموا انہم یحبون ربہم بفیضان محبت ربہم. بولو نہیں মানুষ আল্লাহকে মহব্বত করে, আল্লাহর মহব্বত করে, ফয়জানের কারণে মহব্বত করে. আল্লাহ মহব্বত করে বলে বন্দা আল্লাহকে মহব্বত করে. اللہ نے اپنی محبت کو اپنے بندوں کی محبت سے پہلے بیان کیا تاکہ میرے بندے جان لے کہ ان کی جو میرے ساتھ محبت ہے یہ میری ہی محبت کا فیضان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تصوف کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ سارا قرآن پاک اور ساری حدیث پاک تصوف ہی تصوف ہے. مسائل سلوک تصوف نام ہے محبت کا، اور قرآن و حدیث میں محبت ہی محبت ہے. منکرین تصوف دراصل وہی ہیں جو محبت سے خالی ہیں. اللہ محبت الدل خالی رہے تصوف کے انکر کرے. ظالموں کو اللہ والوں کی غلامی کرنے میں حب جاہ مانے ہے. حب جاہ ওজব আমি বাবা এই কারণে এরা আল্লাহকে মহব্বত করতে পারে. ওনারা বিষয়গুলো দিচ্ছে কোনো বয়ের ভয় নেই, ওনারকে মহতা নেই, ওনাকে সব बोलो حب جاہ کے معنی ہے کہ اس راستہ میں تو چھوٹا بننا پڑے گا. یہ راستہ کے لیے کہتے ہیں چھوٹا ہوتے ہوئے کسی کو اپنا بڑا بنانا پڑے گا. کسی کو شاید کو اپنا بڑا بنانا پڑے گا. لہذا جب چاہ مانے ہے کہ میں بڑا بنا رہا ہوں، لوگ مجھے سلام کریں، حالانکہ اگر یہ آپ کو اللہ والوں کے سامنے مٹا دیتے تو مخلوق بھی اس کو دل سے چاہتی. مخلوق کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی عزت ڈال دیتا. اور بوجھتے تھے نا چھوٹا پہلے بڑا ہوگا تو یحبہم ویحبونہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ناز نہ کرے. جو مجھ سے محبت کرے ناز نہ کرے کیونکہ یہ میری ہی محبت کا فیضان ہے. اہل اللہ چونکہ مظہر صفات حق ہوتے ہیں. اہل اللہ چونکہ مظہر صفات حق ہوتے ہیں. اللہ پاک صفاتের مظہر کرا اہل اللہ متخلق باخلاق اللہ ہوتے ہیں. تخلق باخلاق اللہ واسطہ ظہور رحمت ہوتے ہیں. لہذا پہلے وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے، جس کے فیض سے مریدین ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ایک شخص نے اپنے شیخ سے کہا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. شیخ نے کہا کہ یہ میری ہی محبت کا فیض ہے. میری کی اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کو زیادہ چاہتا ہوں. تو فرمایا اچھا. اور حضرت نے اپنی توجہ ہٹا لی. پھر 6 مہینے تک وہ شخص نہیں آیا جبکہ روزانہ آتا تھا. پھر شیخ نے توجہ ڈالی اور محبت سے اس کو یاد کیا تو پھر آ گئے. تو فرمایا کہ آپ کی محبت کہاں گئی؟ 6 مہینے کہاں رہے؟ وہ مرید نادم ہوا اور عرض کیا کہ حضرت یقین آ گیا کہ میری محبت آپ ہی کی محبت کا فیضان ہے. وہی چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں، وہی چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں. اور یہ آیت مرتدین کے مقابلہ میں ہے. مرتدین اللہ مرتد بندہ تھا نا مقابلہ میں کہ یہ مرتد بے وفا ہیں، ان میں محبت نہیں ہے. اب ان کے مقابلہ میں فسوف یأتی اللہ بقوم میں ایک قوم عاشقوں کی پیدا کروں گا. کون سی قوم؟ یحبہم اور یحبونہ. یہ وہ قوم ہے جس سے میں محبت کروں گا اور وہ مجھ سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں. معلوم ہے کہ عاشقوں کا وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے فسوف یأتی کا ظہور ہے. السلام علیکم. الحمدللہ. না বলো তালিম করতেছি. হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে.
ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ وابستہ کو دیکھتا آتا ہے آمین السلام علیکم معلوم ہوا کہ عاشقوں کا وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھنسا ہوا یہ عطیہ کا ظہور ہے جس کے سلسلہ قیامت تک رہے گا کیونکہ اتیان میں صوفہ ہے اتیانوں میں صوفہ ہے مگر اس کا تسلسل منقطع نہیں ہے لہذا جو اپنے شیخ کا عاشق ہو تو سمجھ لو کہ یہ صوفہ یاتی اللہ بقوم کا ایک فرد ہے تو اس لیے بقوم نازل فرمایا باقوام نازل نہیں فرمایا بقوم بولتے ہوتے ہیں کہ ہم بہت سی قومیں نازل کریں گے بولنے مفرد نازل فرما کر بتا دیا کہ سارے عالم کے عاشق ایک ہی قوم ہے سارے عالم کے عاشق ایک ہی قوم ہے سب ملے ایک قوم لہذا ہم سب ایک قوم میں ہیں ایک قوم ہے اگرچہ کوئی پنجابی ہے کوئی بنگالی ہے کوئی ہندوستانی ہے کوئی فارسی ہے کوئی عربی ہے لاکھوں زبانیں ہیں مگر اللہ کے عاشقوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم فرمایا دیکھو یہاں کتنے ملکوں کا لوگ جمع ہے کتنے ملک کا لوگ جمع ہے دیکھو 10 بچے یہ برطانیہ کا ہے یہ انگریزی میں ہاؤ آر یو کہے گا یہ جنوبی افریقہ کا ہے کہ تمہاری طبیعت کیام چھو پوچھے گا کیام چھو اردو بھاشا ہے اور بنگلہ دیش والے پوچھیں گے کیمن آچھی پٹھان کہے گا فقیر راگلے اور فارسی والا کہے گا مزاج شما چیت و راس اور عربی والا کہے گا کہیں پہ حالو تھا لیکن یہ سب ایک قوم ہے معلوم ہے کہ قومیت زبانوں سے نہیں بنتی معلوم ہوا کہ قومیت صوبوں اور علاقوں سے نہیں بنتی معلوم ہوا کہ قومیت رنگ اور روغن اور الوان اور السنا کے اختلاف سے نہیں بنتی یہ قومیت یحبہم و یحبونہ سے بنتی اللہ تعالیٰ کے عاشقوں سے بنتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں لہذا پورے عالم میں جو بھی اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوگا وہ ہماری قوم ہے اور جو ان کے عاشق نہیں وہ ہمارا نہیں جو ہمارا قوم کا نہیں ہے اگرچہ ہمارے وطن کا ہو اگرچہ ہمارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو ہمارا خون ہماری زبان ہمارے صوبہ ہمارا علاقہ ہمارا ملک کیوں نہ ہو لیکن وہ ہمارا قوم کا نہیں کیونکہ وہ اللہ کا عاشق نہیں ہے یحبہم اور یحبونہ کا فرد نہیں ہے ہمارا قوم اللہ کے عاشقوں سے بنتی ہے ہمارے عالم کو ایک قوم کی خبر نہیں یہ وہ قوم ہے جس کو خالق کائنات کا نازل فرمایا ہے اے روس امریکہ تم کیا جانو کہ قوم کیا چیز ہے پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا اس کی بتائی ہوئی قومیت معتبر ہے یا تمہاری بنائی ہوئی تمہاری قومیت تو رنگ اور نسل ملک و قوم اور زبانوں کے اختلاف سے بنتی ہے جس کا نتیجہ نفرت عداوت ہے عاشقان خدا کی قومیت امتیازی شان یحبہم و یحبونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے عاشقوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی ایک عاشق دوسرے عاشق سے مل کر مست ہو جاتا ہے یوں تو ہوتی ہے رقابت لازماً اور شاک میں عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری کیونکہ ایک قوم ہونے کا احساس سے محبت میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے ہر آدمی کو اپنے قوم سے محبت ہوتی ہے اس آیت کے نزول سارے عالم کو عشاق میں اضافہ اور محبت کا ضامن ہے کیونکہ یہ علم کہ ہم ایک قوم ہیں اور ایسی قوم ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہر شخص اپنی قومیت کو محبت رکھتا ہے جیسے جن بچوں کو باپ سے تعلق قوی ہوتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور باپ سے تعلق کمزور ہوتا ہے تو آپس میں لڑائی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبت سے محروم ہے وہی آپس میں لڑتے ہیں اور جن سے قلب اور قالب پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہے وہ ایک دوسرے پر فدا ہو جاتے ہیں مثنوی کی شعر سے شرح میں آج ایک عظیم علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جتنے متقین بے وفا ہیں یہ اہل محبت نہیں ہیں
یہ پیاسے نہیں ہیں، ورنہ پانی ان کو خود تلاش کر لیتا۔ اگر ان کے دل میں محبت کی پیاس ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو خود تلاش کر لیتی، اپنے آغوش کرم میں لے لیتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو محروم نہیں فرماتے، کیونکہ عاشق بھی اپنے محبوب کا در نہیں چھوڑتا۔ خواجہ صاحب نے اس حقیقت کو اپنی شعر میں پیش کیا، میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبی سائی ہے، جبی باوانہ پیشانی، یعنی ہمارے پیشانی اللہ کے چوکٹ کو رگڑتی رہے گی قیامت تک۔ اگر اللہ ہمیں زندگی دے دے تو ہم بے وفا اور بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دروازہ پر ہمارے پیشانی قیامت تک رہے گی۔ سر زاہد نہیں، یہ سر سودائی ہے، یہ عاشقوں کا سر ہے، یہ زاہد خشک کا سر نہیں ہے۔ یہ عاشق کا سر ہے، زاہد خشک، عالم کنتو عاشق نہیں، اور تو عارف دیوار کنتو کنا زاہد سر خشک کا سر نہیں ہے، جو اس کے در کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اگر اہل محبت بھی بے وفا ہوتے تو مرتدین کے مقابلہ میں یہ آیت نازل نہ ہوتی۔ اگر اہل محبت بے وفا ہوتے تو نعوذ باللہ مرتد کا مقابلہ مرتد سے ہوتا، حالانکہ مقابلہ تو ضد سے ہوتا ہے۔ جیسے 2 من طاقت والے پہلوان کے مقابلہ میں 4 من طاقت والا پہلوان لایا جاتا ہے۔ بس اس آیت میں اہل ارتداد کے مقابلہ میں وفا سے ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ قوم اہل وفا ہے جو کبھی مرتد نہ ہوگی۔ بے وفائی کی کلی مشقق کی فرد کامل، یعنی مرتدین کے مقابلہ میں وفاداری کی کلی مشقق کا فرد کامل یعنی اہل محبت لائے جا رہے ہیں، لہذا یہ کبھی بے وفا نہ ہوں گے۔ اس قومیت کی عالم میں جتنے افراد ہوں گے وہ کبھی مرتد نہیں ہوں گے، بے وفا نہیں ہوں گے، اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے اور شاید کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ شاید سے بھاگنے والے بھی وہی ہوتے ہیں جن میں محبت نہیں ہوتی۔ جس طرح نبی سے بھاگنے والے جو تھے وہ پہلے ہی سے بے وفا تھے۔ شیخ نائب رسول ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں شیخ کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی اس کے اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اس کے دل میں اہل اللہ کی محبت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے صدقہ میں ہی اللہ تعالیٰ کی عنایت اور محبت نصیب ہوتی ہے۔ جو نبی پر ایمان نہیں لائے، کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کی؟ کیا ابو جہل سے اللہ تعالیٰ نے محبت کیا؟ کیا ابو لہب سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی؟ نبی سے دشمنی کے سبب ان پر غضب نازل ہوا، اور جنہوں نے نبی سے محبت کی اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرفراز ہوئے۔ معلوم ہوا کہ جو اپنے شیخ اور مرشد سے کی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت عنایت اس کو نصیب ہوتی ہے، اور جو اہل اللہ سے محبت نہیں کرتے عنایت حق سے محروم رہتے ہیں، اس کا حسن خاتمہ کی بشارت بھی ہے کہ اہل محبت کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا بھلا اس کا خاتمہ خراب ہوگا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل محبت کی صحبت سے رہو تاکہ اس کی برکت سے تمہارا دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے، جو ضامن ہے حسن خاتمہ کی، ضامن ہے خیر زاہد ہر مہ روزارہ، خیر عارف ہر دم دا تفتشا۔ اللہ ایک شیر دیکھے گا، ایک شیر دیکھے کیسی کر رہا یہ رکھا ہے سارے مت کم تو نظر ہے شروع زاہد اور عارف، زاہد اور عارف، زاہد کر گا عارف کر گا تو زاہد خشک کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو عبادت تو بہت کرتے ہیں لیکن دین کی سمجھ نہیں رکھتے، تفقہ نہیں، علم ہے کنتو تفقہ، کیونکہ کسی اللہ والے سے اللہ کی محبت نہیں سیکھتے، اس لیے عبادت کے ساتھ گناہوں سے بچنے کے احترام نہیں کرتے، اس لیے باوجود عبادت کے ان کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ زاہد ان خوش کے باوجود کثرت عبادت کے 1 مہینہ میں 1 دن کا راستہ طے کرتے ہیں، اور عارفین عاشقین، عارفین معرفت موزانہ، معرفت مطلقہ، عارفین میں عاشقین ہر سانس میں عرش عظیم تک پہنچتے ہیں،
بوجہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور دین کی سمجھ کے اور گناہوں سے بچنے میں اپنے دل کا خون کرنے کی برکت سے. اسی لیے کہتا ہوں کہ کسی اللہ والوں سے اللہ کی محبت سیکھ لو تو تمہارے ایک سجدہ 1,00,000 سجدوں کے برابر ہو جائے گا. تمہاری 2 رکعت لاکھ رکعت کے برابر ہو جائے گی. ایک عمرہ لاکھ عمروں کے برابر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ملتا ہے تو کعبہ کچھ اور نظر آتا ہے. ورنہ جب گھر والے ہی کو نہیں جانتے تو گھر سے کیا ملے گا؟ گھر میں جا کر لوگ بد نظری کرتے ہیں. کوئی لڑکی کو دیکھ رہا ہے، کوئی لڑکے کو دیکھ رہا ہے، کوئی فریج کی تحقیق بتا رہے، فریج کی تحقیق بتا رہے آج میں نے فلاں فریج خریدا ہے. غیر اللہ کی گفتگو بیت اللہ میں ہو رہی ہے. کیوں اپنے ملک میں غیر اللہ کا قلب خالی نہیں کیا، دل کی آنکھوں کا آپریشن نہیں کروایا تو کعبہ میں بھی اس کو اللہ نہیں ملتا. اس لیے ایک بزرگوں نے اپنے ایک مرید سے فرمایا تھا کہ نفلی حج کرنے جا رہا تھا تو فرض حج تو ادا کر لیا، اب کہاں نفل کے لیے جا رہے ہو؟ پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرو، کعبہ والے سے جان پہچان کرو، پھر کعبہ میں تمہیں کعبہ والا نظر آئے گا. یہ شعر پڑھا. اے قوم بحج ہر ہفتہ کجائد معشوق ہمیں اجازت بیعت. حکیم الامت کے وعظ میں یہ شعر ہے کہ اللہ کے ولی نہیں کہا تھا کہ اے لوگوں کہاں نفل حج کے لیے چلے جا رہے ہو؟ معشوق یعنی اللہ تعالیٰ کے ہمارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے پاس ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ ادھر آؤ. کعبہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نہیں ملے گا، اللہ والے سے ملے گا. پہلے مجھ سے اللہ کو حاصل کر لو، اللہ کی محبت سیکھو، پھر نفل حج یا عمرہ کے لیے جاؤ تو پھر تمہیں کعبہ کا مزہ آئے گا. پھر تمہیں کعبہ میں اللہ تعالیٰ کی تجلیت نظر آئے گی. مولانا فرماتے ہیں حج کرجل زیارت خانہ بود، حج رب البیت مردان ابود. عام لوگ تو بیت اللہ کے طواف کرتے ہیں لیکن خاص شان خدا رب البیت کا طواف کرتے ہیں. ان کو بیت اللہ میں اللہ نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیت خاصہ کا ادراک ہوتا ہے. اس لیے کسی اللہ والے کے پاس 40 دن رہ لو، ایک چلہ لگا دو، پھر دیکھ لو کہ سلوک کو پیری مریدی سے کیا ملتا ہے. ورنہ رسمی پیری مریدی کا مزہ نہیں. انڈا اگر مرغی سے مرید ہو جائے لیکن 21 دن اس کے پروں میں نہ رہے تو بتائیں اس میں جان آئے گی؟ مردہ کا مردہ رہے گا. بہت سے مرید ایسے ہیں کہ جا کر پیر سے بیعت ہو گئے لیکن اس کی صحبت میں نہ رہے تو مردہ کے مردہ ہی رہے، نسبت عطا نہ ہوئی. یہ حکیم الامت کی بات پیش کر رہا ہوں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انڈا 21 دن تک تسلسل کے ساتھ مرغی کے پروں میں رہے تو بچہ بچا ہوگا، پھر وہ چھلکے کو خود توڑ دے گا. 21 دن کے بعد اب اسے اس شائق کی احسان کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مرغی صاحبہ ذرا میرا چھلکا توڑ دو، میں اندر سے باہر نکل آنا چاہتا ہوں. وہ خود سوچ مارے گا اور بزبان حال یہ شعر پڑتا ہوا نکل آئے گا. کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، مارا جو ایک ہاتھ غریبہ نہیں رہا. اسی طرح شائق کی خدمت کے تسلسل کے ساتھ کم از کم 40 دن رکھ لو تو پھر دیکھو گے کہ روح میں ایسی قوت آئے گی کہ تعلقات ماشاء اللہ کو خود توڑ دو گے. پھر شائق کی بھی ضرورت نہیں رہے گی لیکن عمر بھر شائق کا احسان مند رہنا پڑے گا کیونکہ اسی کی برکت سے حیات ایمانی عطا ہوئی ہے. اگر شائق نہ ہوتا تو مردہ کے مردہ ہی رہتے. اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ شائق کی برکت سے ظاہر ہوتی ہے. مثلا مرغی کے پروں کے نیچے 3 قسم کے انڈے رکھے گئے، ایک مرغی کا، ایک کبوتر کا، ایک بطخ کا، ہاش. تو ان انڈوں سے 3 قسم کے شخصیتیں ظاہر ہوں گی. مرغی کے انڈے سے مرغی کا بچہ نکلے گا، کبوتر کے انڈے سے کبوتر کا، اور بطخ کے انڈے سے بطخ کا بچہ نکلے گا. کبوتر اڑے گا، بطخ دریا میں تیرے گی اور مرغی کو بھی حیرت ہوگی یہ تو میرے ہی پروں سے نکلا تھا لیکن یہ اڑ رہا ہے، وہ تیر رہا ہے اور مرغی نہیں تیر سکتی. لیکن ان کو عمر بھر مرغی کا احسان ماننا پڑے گا.
کہ اس کے برکت سے ہمارا وجود ہوا. اسی کی طرح حاجی اللہ معظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے فروغ سے مجدد پیدا ہوا. لیکن حضرت ہمیشہ فرماتے تھے کہ حاجی صاحب کی جو جوتیوں کی صدقہ ہے حضرت کا تخلص تھا. فرماتے کہ خودی جب تک رہی اس کو نہ پایا، جب اس کو ڈھونڈا پایا خود عدم تھے. کہ تمہاری کیا حقیقت تھی میاں شبر. یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے. مرغی کے فروغ کی مثال ہے سے حاکم محمد ثانی اللہ والوں کی صحبت کی اہمیت کو ثابت فرما دیا. مرغی پر ایک لطیفہ یاد آیا جو حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کانپور میں میرے شیخ کو سنایا تھا کہ ایک شخص ایک مرغی لیے جا رہا تھا تو کسی نے کہا کہ او مرغی والے مرغی بیچے گا. وہ یوپی کی زبان میں اگر کسی کو مرغی والا یا مرغی کا کہہ دیا جائے تو یہ گالی ہے. یہ سمجھ گیا کہ یہ اس شخص کا مجھے گالی دے دی ہے. لہذا اس نے جواب میں کہا کہ میں اس مرغی کا مالک نہیں ہوں. اس کے مالک سے پوچھوں گا کہ یہ ایک مرغی کا خریدار ہے جس نے اس کا دام پوچھے ہے. اسی طرح مرغی کا کہہ کر اس نے اپنی دانش میں گالی کا بدلہ لے لیا. ہمارے بزرگ زندہ دل تھے، ایسے لطیفے سناتے تھے. تو اس شعر میں مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی صحبت سے اللہ ہی کے معرفت نصیب ہوتی ہے. بدون صحبت اور اللہ کے کوئی عارف باللہ نہیں ہو سکتا. غیر عارف کی عبادت کی کمیت زیادہ، کیفیت کم ہوتی ہے. غیر عارف اپنی عبادت سے ایک مہینے میں ایک دن کا راستہ طے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا عاشق ہر سانس میں اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. اس کی عبادت کی کمیت کم لیکن کیفیت زیادہ ہوتی ہے. یہ مولانا رومی ہے. سوچو کہ ان کی کیا مقام رہا ہوگا جو فرما رہے ہیں کہ عارفین کی ہر سانس اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرتی ہے. ایک لمحہ کو وہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے ہیں. امت کی یہ شخص ایک منفرد انداز کا اللہ تعالیٰ نے فائدہ فرمایا. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مولانا رومی بہت پیارے آدمی تھے. چلو